मजीद इस्तकबाल है आपका यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान पर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें है शेरी इसनाफ के 3 टॉपिक, गज़ल, नज़्म और रुबाई। स्क्रीन को आपको जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है वो 2022 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम देखेंगे सवाल नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है ज़ेल में से किसी एक शेरी इसनाफ पर मुख्तसर तारीफ़ी नोट लिखिए। तो इसके अंदर आया है गज़ल और रुबाई, और ये कुल 3 मार्क्स का है। तो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 टॉपिक अभी देखेंगे। सबसे पहले गज़ल की तारीफ़ हम पढ़ेंगे। आम तौर पर गज़ल से शायरी की वो सिन्फ़ मुराद होती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हो। मतलब जो गज़ल होती है वो शायरी की ऐसी सिन्फ़ है जिसमें औरतों से या फिर महबूब की बातें की गई हो। गोया के बुनियादी तौर पर गज़ल में शायरी इश्किया शायरी है। मतलब जो गज़ल की शायरी है वो कैसी शायरी है? इश्किया शायरी है। आशिकाना मज़ामीन और गनायत गज़ल की ख़ास पहचान है। जो गज़ल की ख़ास पहचान क्या है? आशिकाना मज़ामीन। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी शामिल होते गए। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे गज़ल में और भी मज़ामीन शामिल होते गए। आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। पहले जो गज़ल थी उसके अंदर सिर्फ़ इश्क की बातें की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी मज़ामीन शामिल हो गए, इसलिए आप गज़ल में हर तरह की टॉपिक बयान किए जा सकते हैं। यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सनफ़ सुख़न है। क्या इसी वजह से जो गज़ल है आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सिनफ़ सुख़न है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। जो गज़ल का एक शेर होता है उसमें उसके एक शेर में एक शेर का मफ़हूम मुकम्मल कर दिया जाता है। मतलब एक शेर में एक बात मुकम्मल कर दी जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाली अशआर भी गज़ल ही के होते हैं। जो लोगों की ज़बान पर अक्सर अशआर रहते हैं वो काहे के होते हैं? गज़ल के। क्योंकि गज़ल में क्या होता है, एक ही शेर में उसका मफ़हूम भी मुकम्मल हो जाता है। जिस तरह गज़ल में मज़ामीन की कोई कैद नहीं है, उसी तरह अशआर की तादाद की भी कोई मुकर्रर नहीं। जिस तरह हर टॉपिक पे गज़ल लिखी जा सकती है, उसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा अशआर भी हो सकते हैं। गज़ल में आम तौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन क्या होता है, जो गज़ल में आम तौर पर जो देखने को मिलता है 5 शेर होते हैं या फिर 7 शेर होते हैं। लेकिन कई गज़लों में ज़्यादा अशआर भी मिलते हैं। लेकिन कई गज़लें ऐसी हैं जिनमें हमें ज़्यादा अशआर भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ़ काफ़ियों में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। क्या होता है? एक ही बहर, रदीफ़ और काफ़िए में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। उसको 2 गज़ला, सह गज़ला और 4 गज़ला कहा जाता है। जब एक ही रदीफ़, एक ही बहर और एक ही काफ़िए में शायर ज़्यादा गज़लें कहता है तो उसे क्या कहते हैं? 2 गज़ला, शह गज़ला या फिर 4 गज़ला। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों मतला कहलाता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मतला कहते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। गज़ल में क्या होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी मतले हो सकते हैं। और गज़ल बग़ैर मतलब की भी हो सकती है, और कोई गज़ल ऐसी भी हो सकती है जिसमें मतला ही मौजूद ना हो। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं।
جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مطلع میں یا غزل کے درمیان میں بھی کسی شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ غزل کے درمیانی شعر میں بھی شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے، لیکن ایسے شعر کو مقطع نہیں کہتے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے جو درمیان میں آیا ہے۔ پھر موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ یہ شعر غزل کے درمیان میں استعمال ہوا ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ یہاں پر یہ شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، لیکن ہم اسے کیا نہیں کہیں گے؟ اسے مطلع نہیں کہیں گے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہوتا ہے وہ شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور قافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہوں اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے یہ؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شعر قافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہوں اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا فرسٹ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، غزل۔ اب ہم ہمارا سیکنڈ ٹاپک پڑھیں گے، ربائی۔ ربائی اردو شاعری کی مقبول صنف ہے۔ کیا ہے؟ صنف ہے۔ ربائی کا لفظ ربا سے بنا ہے۔ ربائی کا لفظ ربا سے بنا ہے جس کے معنی 4 کے ہوتے ہیں۔ ربائی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ ہم دھیان دیں گے، ربائی کا مطلب ربا ہے جس کے معنی 4 ہیں اور ربائی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تیسرا مصرعہ بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ ربائی کا چوتھا مصرعہ سب سے جاندار ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے خیال کی تکمیل کرتا ہے۔ ربائی کا چوتھا مصرعہ سب سے جاندار ہوتا ہے، اس بات کو ہمیں دھیان دینا، جس میں شاعر اپنے خیال کی تکمیل کرتا ہے۔ ربائی کے لیے قافیوں کی پابندی کے ساتھ بحر کی پابندی بھی لازم ہے، مطلب قافیے بھی ضروری ہیں اور بحر ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ربائی کے لیے خاص وزن بھی مقرر ہے۔ ربائی میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ہر ٹاپک پہ ربائی لکھی جا سکتی ہے۔ حیات و کائنات کے بیشتر موضوعات پر رباعیاں کہی گئی ہے، مطلب زندگی کے اور دنیا کے ہر ٹاپک پر رباعیاں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ربائی بھی کمپلیٹ ہوا۔ آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے نظم۔ ہم نے جو ابھی دیکھا غزل اور ربائی وہ ایگزام میں آ چکی تھی، لیکن جو چیز آ چکی تھی ہو سکتا ہے وہ اس بار نہیں آئے، اس لیے یہ ٹاپک آپ کو پوری طریقے سے اور پورا یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کا بیچ کا پوائنٹ ابھی 12th کے ایگزام میں آیا تھا۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کون سا پوائنٹ آیا تھا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں نظم۔ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ اس کو یاد رکھنا ہے کہ نظم کے معنی انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے۔ جو یہ لفظ ہے نظم، نثر کے لیول میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے۔ اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ پوری شاعری موجود ہوتی ہے۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر میں نہیں آتے۔ مطلب کیا ہوتا ہے، جو حیت کے اعتبار سے نثر میں نہیں شامل ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، نظم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔
اصطلاحی معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ غزل کے علاوہ جتنی بھی شاعری ہے اسے کیا کہی جاتی ہے؟ نظم کہی جاتی ہے۔ عام طور پر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا ہوا ہوتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقاء بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے، مختصر نظموں میں یہ ارتقاء واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو نظم ہوتی ہے اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کا ایک موضوع مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم گھومتی ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، مطلب ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھ سکتے یا یہ اس حیت میں نہیں لکھ سکتے۔ اس کے اندر نہ ہی حیت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی کوئی ٹاپک یا کوئی موضوع کی قید ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظمیں اور آزاد معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس میں کیا کیا لکھا گیا ہے؟ نظم میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظمیں لکھی گئی ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ حیت کے اعتبار سے نظم کی کل 4 قسمیں ہیں۔ ہماری پہلی قسم ہے پابند نظم۔ پابند جیسے کسی چیز کی پابندی کرنا، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ مطلب جس میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، جس کے اندر بحر اور ردیف اور قافیوں کی پابندی کی گئی ہو، وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہو یا جن کے مصرعوں میں قافیوں کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرعے برابر ہوں اور ان میں قافیے کا کوئی التزام ضرور پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ اب سیکنڈ ہے نظم معرہ۔ ہو سکتا ہے یا صرف نظم معرہ کے بارے میں پوچھ لے آپ سے، یا پھر نظم آزاد نظم کے یا پھر نثری نظم کے بارے میں، کیونکہ ابھی 12th کلاس میں نظم معرہ کے بارے میں 3 مارکس کا پوچھا گیا تھا کہ نظم معرہ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو اسے انڈیویژول بھی یاد رکھنا ہے۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر ہوں۔ نظم کیسی؟ جس کے اندر جو مصرعے ہیں وہ تمام برابر ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ کیا ہو؟ قافیے کی جو پابندی رہتی ہے وہ قافیے کی پابندی نہ ہو، وہ نظم معرہ کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے۔ تھرڈ ہے ہمارا آزاد نظم۔ آزاد سے مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے جس میں ہر چیز کی آزادی ہو، اسے کہا گیا ہے آزاد نظم۔ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیہ کی پابندی کی گئی ہو اور نہ ہی تمام مصرعے کے ارکان برابر ہوں، یعنی جس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ مطلب بحر کی بھی پابندی نہیں ہے، قافیے کی بھی پابندی نہیں ہے اور مصرعے کے ارکان بھی برابر نہیں ہو تو بھی چلے گا، ایسی نظم کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ اور لاسٹ ہے نثری نظم۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں ردیف، قافیہ اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے پھر سے دیکھتے ہیں۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں ردیف، قافیے اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی۔ آج کل نثری نظم کا رواج دنیا کی تمام زبانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو انہیں پورا یاد کرنا، ہو سکتا ہے یہ انڈیویژول ٹائپس ہی آپ سے 2 یا 3 مارکس میں پوچھ لے۔ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔
ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی سبسکرائب کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کا فی الحال ایگزام ہے۔